अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अली अज़ीमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाज़िल अल तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन सीख रहे हैं और ये हमारा 20वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अद्वियात और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखेंगे, जैसा कि मुजफ्फिफ यानी फासिद मादों को खुश्क करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, फिर मुहर्रिक यानी आज़ाए रहीसा दिल, दिमाग और जिगर को तहरीक देने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, फिर मुहल्लिल दवाओं के बारे में सीखेंगे यानी हमारे जिस्म में जब फासिद मादे रुक जाते हैं या जमना शुरू हो जाते हैं तो उनको कौन सी दवाएं तहलील करके जिस्म से खारिज करती हैं उनके बारे में सीखेंगे। फिर मुखम्मर यानी सुर्खी पैदा करने वाली दौरान खून को बढ़ाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुखद्दर यानी सुन करने वाली दवाएं जो दर्द में आराम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में सीखेंगे और उसके बाद मुस्कित यानी हामिल को गिराने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं कि मुजफ्फिफ यानी खुश्क करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी खुश्की की कुव्वत की बदौलत बलगमी, रकीक या लतीफ रतूबात को खुश्क कर देती हैं। इन दवाओं को जो बलगमी या रकीक रतूबात को खुश्क कर दें, ऐसी दवाओं को मुजफ्फिफ यानी खुश्क कर देने वाली दवाएं कहा जाता है। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में मौजूद सोजिश, जख्म या फासिद रतूबात को खुश्क कर देती हैं और साथ साथ खून की रगों को सुकेड़ कर तंग कर देती हैं, जिसकी वजह से आज़ाब पर मजीद रतूबात का तरशा रुक जाता है और अमराज का अजाला हो जाता है। ये दवाएं ज़्यादातर सुफरावी या बलगमी अमराज के अजाला के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब जिस्म में हरारत की वजह से रतूबात का तरशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या बलगमी रतूबात का बहुत ज़्यादा जिस्म में इज्तमा हो चुका हो तो ऐसी सूरत में मुजफ्फिफ यानी रतूबात को खुश्क कर देने वाली दवाएं, रास्तों को सुकेड़ कर तंग कर देने वाली दवाएं और रतूबात के तरशा को रोकने वाली या कम करने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। इन दवाओं को मुजफ्फिफ या खुश्क करने वाली दवाएं कहा जाता है। इनकी मिसाल में फटकड़ी, संगजुराहत, मुर्दार सिंह, मूचरस, मरजान, पोस्त अनार, माजू, माई, संगे बसरी, सुरेशम माही, सुंदरस, सफेदा काशगरी, सुरमा और तूतिया वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो मुजफ्फिफ होती हैं यानी फासिद रतूबात को, बलगमी रतूबात को खुश्क करने की कुव्वत और सलाहियत रखती हैं। उनका जिक्र हमें मुफरिदात में मिलता है। ये वो दवाएं हैं जो हमारे जिस्म के किसी भी उज़्व में या तमाम अज़ा में जब बलगमी रतूबात का बहुत ज़्यादा इज्तमा हो चुका हो या रगें बहुत कुशादा हों और उनकी कुशादगी की बदौलत अज़ा पर रतूबात का तरशा बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो ऐसी सूरत में ये मुजफ्फिफ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। ये मुजफ्फिफ दवाएं अपनी खुश्की की कुव्वत की बदौलत रगों को सुकेड़ कर तंग कर देती हैं, अज़ा को जाने वाले रास्तों को सुकेड़ देती हैं, जिसकी वजह से अज़ा पर मजीद रतूबात का तरशा रुक जाता है और जो रतूबात पहले से उन अज़ा में जमा हो चुकी हों, जो रतूबात उन अज़ा में किसी फसाद का, किसी तहाफ़न का बायस बन रही हो, तो ये मुजफ्फिफ दवाएं उन फासिद रतूबात को, उन तमाम बलगमी रतूबात को खुश्क कर देती हैं और मर्ज का अजाला हो जाता है। इसको थोड़ा जूम करके इन अद्वियात की तस्वीर को देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में और समझने में आसानी हो। ये फटकड़ी, संगजुराहत कुश्ता की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है इसको। फिर ये मुर्दार सिंह, मूचरस ये गोंद है एक दरख्त का। ये मरजान, शाख मरजान, पोस्त अनार, अनार के फल का बैरूनी छिलका, माजू और माई ये माई कला है। ये अद्वियात हैं जो मुजफ्फिफ अद्वियात हैं यानी रतूबात को खुश्क कर देती हैं, जिस्म में गैर जरूरी रतूबात का जो इज्तमा होता है उसे खत्म कर देती हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मुहर्रिक दवाएं कौन सी होती हैं या मुहर्रिक किसे कहा जाता है। मुहर्रिक यानी तहरीक देने वाली दवाएं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी कुव्वत और तेज़ी से जिस्म की हरारत गरेज़ी को बढ़ाकर अज़ा के अफ़ाल में तेज़ी और तहरीक पैदा कर देती हैं। ऐसी दवाओं को मुहर्रिक दवाएं कहा जाता है। यानी ये वो दवाएं हैं जो अपनी कुव्वत की बदौलत या अपनी तेज़ी की बदौलत हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा, ख़ास तौर पर हमारे अज़ाए रहीसा दिल, दिमाग और जिगर में तहरीक पैदा कर दें, उसकी कुव्वत को बढ़ा दें, उसमें तहरीक पैदा करके उसको दोबारा से कुव्वत फराहम कर दें। ऐसी दवाओं को मुहर्रिक दवाएं कहा जाता है। मुहर्रिक दवाएं तीनों अज़ाए रहीसा, कल्ब, दिमाग और जिगर में अलग अलग
تحریک پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہیں اور ان کی اقسام بھی الگ ہوتی ہیں۔ جس عضو رئیس میں ضعف یا کمزوری کی کیفیت کا غلبہ ہو اسی عضو کو تحریک دینے والی دواؤں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر محرک قلب دوائیں جیسا کہ ازراکی یا کشتہ مرجان، جواہر مورا، کشتہ حقیق، سم الفار، کشتہ یاقوت وغیرہ، یہ دوائیں محرک قلب ہوتی ہیں، یعنی ان دواؤں کے استعمال سے دل میں اور عضلات میں قوت پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دل کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جسم میں دوران خون کا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دواؤں کے استعمال سے ہمارے جسم کے دیگر عضلات بھی تقویت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے دل میں اور عضلات میں بہت زیادہ سستی اور کمزوری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں ایسی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو قلب کو تقویت پہنچائیں، قلب میں تحریک پیدا کریں، عضلات میں تحریک پیدا کریں۔ تو ایسی صورت میں یہ محرک قلب دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال سے دل میں اور عضلات میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر محرک دماغ و اعصاب دوائیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کدو یا تخم کدو، سبز الائچی، گاجر، مشک اور مغزیات محرک دماغ و اعصاب ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے اعصاب میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں ہمیں دماغ کو اور اعصاب کو تقویت دینے والی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ محرک دماغ و اعصاب دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جو دماغ و اعصاب کو غذائیت پہنچا کر دماغ و اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہیں اور دماغ و اعصاب کی قوت کو بحال کر دیتی ہیں، اس کی جانب دوران خون کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد محرک جگر و غدد دوائیں، یہ کون سی دوائیں ہیں؟ ان میں زعفران، تیز پات، رائی، اکرکرہ، نوشادر، نمکیات، پپیتا، آم اور خوبانی وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی محرک جگر دوائیں وہ دوائیں ہوتی ہیں جب ہمارے جگر میں اور ہمارے جسم کے تمام دیگر غدود یعنی گلینڈز میں بہت زیادہ سستی اور ضعف پیدا ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں ہمیں ایسی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو جگر اور باقی گلینڈز کو غذائیت پہنچا کر ان کو تقویت پہنچائیں اور ان اعضاء میں تحریک پیدا کر دیں۔ یعنی 3 قسم کی محرک ادویات کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، جس میں سے قلب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں الگ ہوتی ہیں، دماغ و اعصاب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں الگ ہوتی ہیں، جبکہ جگر اور غدد کو تقویت پہنچانے والی دوائیں الگ ہوتی ہیں۔ یعنی قلب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں محرک قلب کہلائیں گی، دماغ و اعصاب کو تقویت پہنچانے والی دوائیں محرک اعصاب کہلائیں گی، اور اسی طرح سے جگر اور غدد کو تقویت پہنچانے والی دوائیں محرک جگر کہلائیں گی۔ جس عضو رئیس میں جب بھی سستی یا کمزوری کا غلبہ ہوگا تو اس عضو رئیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عضو رئیس کو تحریک دینے والی دواؤں کو استعمال کیا جائے گا جو نہ صرف اس عضو رئیس کی غذائیت کو پورا کریں گی بلکہ دوران خون کو اس عضو کی جانب بڑھا کر اس میں قوت و تقویت پیدا کر دیں گی۔ جن دواؤں کا ہم نے اس سلائیڈ میں ذکر کیا ہے تھوڑا زوم کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ازراکی ہے، یہ مدبر کر کے استعمال کی جاتی ہے۔ دواؤں کو مدبر کرنے کا طریقہ میں اپنے ایک پچھلے لیکچر میں کر چکا ہوں، اس کا لنک میں نیچے کمنٹس میں لکھ دوں گا، اس لنک سے آپ دواؤں کو مدبر کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاخ مرجان ہے، اس کو کشتہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ قلب کو تقویت دینے والی دوائیں ہیں۔ اسی طرح سے تخم کدو اور سبز الائچی یہ محرک دماغ و اعصاب ہیں، جبکہ یہ زعفران، تیز پات اور رائی محرک جگر ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ محلل ادویات کون سی ہوتی ہیں یا محلل ادویات کسے کہا جاتا ہے۔ ایسی دوائیں جو اپنی قوت محللہ سے جسم میں موجود رقیق یا غلیظ رطوبات کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیں محلل ادویات کہلاتی ہیں۔ یعنی مادوں کو یا رطوبات کو تحلیل کرنے والی دواؤں کو محلل ادویات کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص حار یعنی گرم کیفیت کی بدولت جسم میں داخل ہو کر اندر موجود مادوں کو حرارت پہنچا کر تحلیل کر دیتی ہیں، اور یہ حل شدہ مواد بذریعہ خون یا لمفاوی رطوبات کے نظام اخراج تک پہنچ کر جسم سے خارج ہو جاتا ہے یا پھر پسینہ کے ذریعے خارج ہو کر امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ محلل ادویات میں بابونا، برگ چنبیلی، افتمون، دارچینی، کریلا، تخم سویا، ریون چینی، جنب دستر، اکلیل الملک، زراون مدہرج اور جنگلی پیاز وغیرہ یہ دوائیں محلل ادویات ہیں۔ یہ تحلیل پیدا کرنے والی ادویات ہیں۔ یہ جب جسم میں داخل ہوتی ہیں تو یہ اپنی مخصوص گرم کیفیت کی بدولت جسم میں حرارت کو بڑھا دیتی ہیں اور ہمارے جسم میں کسی بھی عضو میں کہیں بھی کوئی رطوبت
رطوبات جم گئی ہوں، رک گئی ہوں، جن میں تحفن پیدا ہونے کا خدشہ ہو یا پیدا ہو چکا ہو یا پھوڑے بن گئے ہوں، تو ایسی تمام صورتوں میں یہ محلل ادویات ان رکی ہوئی رطوبات کو حرارت پہنچا کر تحلیل کر دیتی ہیں، اور تحلیل ہونے کے بعد یہ رطوبات جب پتلی ہو جاتی ہیں تو خون اور لمفاوی رطوبات میں شامل ہو کر نظام اخراج تک پہنچ کر جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ محلل ادویات یا تحلیل کی قوت ہمیشہ حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم سادہ سی روزمرہ کی چیزوں سے لے سکتے ہیں، جیسا کہ اگر ہمیں کھانے کے لیے گوشت پکانا ہو تو اسے حرارت پہنچانی پڑتی ہے۔ انتہائی سخت گوشت حرارت ملنے سے نرم ہو جاتا ہے۔ پانی جب شدید سردی سے جم کر برف بن جاتا ہے تو اس برف کو دوبارہ سے جب دھوپ میں یا حرارت میں رکھا جاتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب حرارت بڑھا دی جاتی ہے تو بالآخر وہ بھاپ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی حرارت میں وہ قوت ہے جو جمے ہوئے مادوں کو، رکے ہوئے مادوں کو حرارت پہنچا کر تحلیل کرنے، پتلا کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور اسی قوت کی بدولت ان دواؤں کو محلل ادویات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ادویات اپنی مخصوص قوت سے جسم کے اندر رکنے والی رطوبات کو، پتلی رطوبات ہوں یا گاڑی رطوبات ہوں، یا جسم میں کہیں کوئی رطوبات جم گئی ہوں، رک گئی ہوں، تو ان تمام رطوبات کو یہ محلل ادویات تحلیل کر کے، حل کر کے جسم سے خارج کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر مخمر یعنی سرخ کر دینے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی قوت جاذبہ اور کیفیت حارہ یعنی گرم کیفیت کی بدولت کسی متاثرہ عضو یا عضو معاف کی جانب خون کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں، روح کو کشادہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر خون کی رفتار بڑھ کر سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی دواؤں کو جو خون کے دورانیہ کی رفتار کو بڑھا کر کسی عضو کی جانب سرخی کو بڑھا دیں، ایسی دواؤں کو مخمر دوائیں کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں زعفران، بالچاڑ، دارچینی، ہلتیت، فلفل احمر یعنی سرخ مرچ، جرجیر یا تارا میرا، حسن یوسف، گل لالہ، خلنجان، ترمس، رائی، جمال گھوٹا، پیاز، کرنفل، کباب چینی اور انجیر وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے جسم میں کوئی عضو متاثر ہو چکا ہو، کوئی عضو معاف ہو چکا ہو، یا ایسا عضو جس کی جانب دوران خون بہت کم ہو چکا ہو، تو یہ اندرونی طور پر کھلانے سے اور بیرونی طور پر ضماد کرنے سے یا لگانے سے اس جانب رگوں کو کشادہ کر دیتی ہیں۔ رگوں کے کشادہ ہونے کی وجہ سے اس جانب دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ جس جانب دوران خون بڑھتا ہے وہاں پر دوران خون کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اس دوران خون کے بڑھنے سے اور دوران خون کے اجتماع سے وہاں پر سرخی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ عضو معاف یا متاثرہ عضو دوران خون کے بڑھ جانے کی بدولت اس کا نقص رفع ہو جاتا ہے۔ یعنی محمر دوائیں دوران خون کو بڑھا کر رگوں کو کشادہ کر کے دوران خون کے نظام کو تیز کر دیتی ہیں، اور متاثرہ عضو یا عضو معاف کو تقویت پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اس سلائیڈ پر جتنی بھی ادویات آپ کو دکھائی ہیں ان کو میں زوم کر کے بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ جیسا کہ یہ زعفران، پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، یہ بالچاڑ یا سنبل الطیب اسے کہا جاتا ہے، دارچینی، ہینگ یا ہلتیت، اسی طرح سے فلفل احمر ہمارے کھانوں میں استعمال ہونے والی سرخ مرچ، تارا میرا، اور جو محلل ادویات کا ہم نے اس سلائیڈ پہ ذکر کیا تھا اس کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بابونا، برگ چنبیلی، چنبیلی کے پتے، یہ افتمون، یہ زرد رنگ کے داغوں کی طرح کی ایک بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر پھیل جاتی ہے، یہ محلل قوت رکھتی ہے۔ پھر یہ دارچینی ہے، کریلا اور تخم سویا جس کا یہ ساتھ اس کا پودا بھی دکھایا گیا ہے، سونف جیسا یہ اس کا پودا ہوتا ہے۔ پھر اگلی سلائیڈ میں مخدر ادویات کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، یعنی سن کرنے والی دوائیں۔ مخدر سن کرنے کو کہا جاتا ہے، خدر سے ہے سن پن، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی مخصوص سرد، خشک اور قابض قوت کی وجہ سے مادوں کو کثیف کر دیتی ہیں، روح کو تنگ کر دیتی ہیں، رطوبات کے ترشح کو روک دیتی ہیں، جس کے باعث کسی عضو کے اعصاب کی قوت حس و حرکت کمزور ہو کر اس عضو میں سن پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی دواؤں کو مخدر یعنی سن کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں شدید درد کی کیفیت میں درد کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر
کافور اور اجوائن خراسانی کی یہاں پہ آپ کو میں تصاویر کے ساتھ دکھا رہا ہوں، جبکہ کوکنار، تخم کاہو، بھنگ اور تریاگ وغیرہ بھی مخدر ادویات ہیں، درد میں آرام پہنچانے والی ادویات ہیں، اعضاء کو سند کرنے والی ادویات ہیں۔ یہاں پہ پبلک میسج کی وجہ سے ان کی تصاویر میں آپ کو نہیں دکھا رہا، ان کے لیے آپ مفردات کا مطالعہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد مسکت یعنی حمل گرانے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو رحم کی طبی حالت میں انقلاب پیدا کر کے بچہ کو رحم سے نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، ایسی دواؤں کو مسکت دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان دواؤں کے استعمال سے رحم میں قوت اخراج بڑھ جاتی ہے اور بچہ کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، یا پھر قبل از وقت حمل کو گرانے کی ضرورت پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو یہ دوائیں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اندرائن، جسے تنبا بھی کہا جاتا ہے، شب یمانی یا پھٹکڑی، ابہل، زراون مدہرج اور بندال وغیرہ، یہ دوائیں مسکت دوائیں ہیں۔ یہ دوائیں رحم میں قوت اخراج کو بڑھا دیتی ہیں اور بچہ کی پیدائش میں اگر کوئی دقت ہو تو اس کے لیے یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، یا کسی مجبوری کے تحت حمل کو قبل از وقت گرانے کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ دوائیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو جو رحم کی قوت اخراج کو بڑھا کر بچہ کی پیدائش کے مرحلے کو آسان بنا دیں یا بچہ کو قبل از وقت گرانے میں استعمال کی جائیں، ایسی دواؤں کو مسکت یا حمل گرانے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یعنی مسکت دوائیں ایسی دوائیں ہیں جو رحم کی طبی حالت میں بہت زیادہ انقلاب پیدا کر دیتی ہیں اور رحم سے بچہ کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اگلے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم اسی طرح سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی مختلف دوائیں اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ مدر یعنی جاری کرنے والی دوائیں خاص طور پر ہمارا مین ٹاپک ہوگا اگلے لیکچر کا، یعنی جاری کرنے والی دوائیں، کس کس چیز کو جاری کرنے والی دوائیں، خاص طور پر عورتوں میں بعض اوقات حیض رک جاتا ہے، کئی مہینے حیض نہیں جاری ہوتا، تو ہم اگلے لیکچر میں مدر حیض یعنی حیض کو جاری کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اکثر عورتوں میں دودھ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو دودھ کو جاری کرنے والی دواؤں کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ بعض اوقات پیشاب رک جاتا ہے تو پیشاب کو جاری کرنے والی دواؤں کے بارے میں بھی ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدر لعاب یعنی لعاب دہن کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں بھی ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔